أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم ماشاءاللہ اللہ جل جلالہ. السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام سر جی. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. میرے چرخے نبوت پہ روشن درود. میرے چرخے نبوت پہ روشن درود. گولے باغے رسالت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع
بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام عرش فرش ہے جس کے زیر نگیں عرش فرش ہے جس کے زیر نگیں اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم مسٹر سبھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یس بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر Throughout this week we went over essentially this lesson that before the action there is the thought and the inner feeling that is generating the outcome, which is the action. And this is usually affected by the surrounding, who we are with, what type of company we keep, what sort of influence we have with us. And these actions begin long before we act or appear outwardly. And they stem from our words and our inner states. And our inner state is generated by feelings that come from our thoughts. And essentially the goal is to direct our feelings and towards a positive way, towards a positive manner, to reflect upon what it is we are thinking, to reflect upon what sort of thoughts we are having about ourselves, other people, the environment we are in, or whatever it may be, and to correct those thoughts. That way we have a positive feeling. The word in Urdu used is kafiyat, I think, and the goal is to direct the feeling of the soul towards Allah. What are we occupying our mind with? What sort of thoughts are we getting that are negative, and why are we getting these negative thoughts, and in which way will we
fix these thoughts. And this requires us to reflect upon why we may be angry about something, or why we may be feeling pain about something, or why certain things irritate us. And at the end of the day, whatever negative emotions or thoughts we may receive, it is up to us to be able to learn how to correct these, to be able to become better people, to be able to have a better positive output. We don't always necessarily want to give room to every negative thought or negative emotion we receive. We want to be able to reflect upon them. Why are we thinking this? Why did I respond negatively to my parents, to my siblings, to my loved ones? What was it that irritated me? And how should I correct it? And one benefit we get from being in the zikr meeting is we are able to reflect upon what is essentially cooking inside of us. And what I mean by this is that we can see our thoughts in a sense that if we put this thought in front of Allah, is this a thought that Allah would like? Or is this something that displeases Allah? And when we take a look upon these thoughts and we put them on the scale, if it is measuring towards the positive manner, then it is good for us. But if it's tipping towards the negative and is more towards our ego, our nafs, whatever it may be, then it requires reflection and correction. And inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to reflect upon our thoughts, our inner states, and then correct our actions. Jazakallah khair. MashaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ 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 تمام تعریفیں اس پاک ذات کی جس نے سارے جہاں بنائے، اور درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذکر کی اس بابرکت پہ بیٹھنے والے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر کہ اس نے ہمیں جمعہ کے مبارک دن اپنی یاد، اپنے ذکر، اپنی رحمت اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے ساتھ جمع فرمایا۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک خوبصورت اندرونی سفر کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم نے دیکھا انسان کا عمل اچانک ظاہر نہیں ہوتا، پہلے سوچ آتی ہے، پھر خیال بنتا ہے، پھر احساس پیدا ہوتا ہے، پھر کیفیت بنتی ہے، پھر الفاظ آتے ہیں، پھر عمل ظاہر ہوتا ہے۔ پھر ہم نے سمجھا ہر خیال انسان کا اپنا نہیں ہوتا، کچھ خیال ماحول سے آتے ہیں، کچھ صحبت سے، کچھ موبائل سے، کچھ گفتگو سے، خبروں سے اور لوگوں کے رویوں سے آتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کی روشنی بن کر دل میں اترتے ہیں۔ پھر ہم نے اپنی اصل اصلاح صرف زبان روکنے کا نام نہیں، اصل اصلاح یہ ہے کہ انسان اپنی کیفیت کو دیکھے، اپنے احساسات کو پہچانے، اپنے خیالات کو پرکھے اور اپنی سوچ کا رخ اللہ کی طرف مڑے۔
آج جمعے کا دن ہم اسی پورے سفر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور درود شریف کے نور کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ انسان کے اندر سوچ بھی ہوتی ہے، خیال بھی ہوتا ہے، احساس بھی ہوتا ہے، کیفیت بھی ہوتی ہے، زبان بھی ہوتی ہے اور عمل بھی ہوتا ہے، مگر سوال یہ ہے ان سب چیزوں کو پاک کرنے کے لیے سب سے خوبصورت راستہ کیا ہے؟ اس کا ایک عظیم راستہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا۔ درود شریف صرف زبان کے الفاظ نہیں، دل کی سمت بدلنے کا عمل۔ جب انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے تو اپنی زبان کو پاکیزہ نسبت میں لے آتا ہے۔ جب زبان پاک نسبت میں آتی ہے تو دل پہ اثر پڑتا ہے، اور جب دل پہ اثر پڑتا ہے تو خیال بدلتے ہیں، اور جب خیال بدلتے ہیں تو احساس نرم ہوتے ہیں، اور جب احساس نرم ہوتے ہیں تو کیفیت میں ادب آتا ہے، اور جب کیفیت میں ادب آتا ہے تو الفاظ میٹھے ہوتے ہیں، اور جب الفاظ میٹھے ہوتے ہیں تو عمل میں رحمت آتی ہے، اور یہی درود کا نورانی سفر ہے۔ سوچ سے عمل تک جو سفر ہم نے پچھلے دنوں میں سمجھا، درود شریف اس پورے سفر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے ساتھ روشن کر دیتا ہے۔ ایک آدمی تھا، اس کی عادت تھی وہ بہت جلدی جواب دے دیتا تھا۔ کسی نے ذرا سی بات کی، فوراً سخت جواب۔ کسی نے عزت نہ دی، فوراً دل میں ناراضگی۔ کسی نے بات کاٹ دی، فوراً چہلہ بدل گیا۔ وہ خود بھی پریشان تھا کہ میری زبان کیوں قابو میں نہیں آتی۔ ایک بزرگ نے اس سے کہا، بیٹا، زبان کو روکنے سے پہلے دل میں محبت پیدا کرو، اور دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کثرت سے درود بھیجو۔ پھر اس آدمی نے درود شریف کو اپنا معمول بنا لیا۔ شروع میں صرف زبان پڑھتی تھی، پھر آہستہ آہستہ دل متوجہ ہوا۔ پھر جب کبھی غصہ آتا اسے خیال آتا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے جواب دیتے؟ جب کوئی نظر انداز کرتا تو وہ سوچتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بدسلوکی کرنے والوں کے لیے بھی دعا کی۔ جب کوئی سخت بات کرتا وہ اپنے دل سے پوچھتا، میری زبان پہ درود بھی ہے، کیا اسی زبان سے سختی بھی اچھی لگتی ہے؟ آہستہ آہستہ اس کے اندر تبدیلی آنے لگی۔ پہلے جواب تیز آتا تھا، اب دل میں وقفہ آنے لگا۔ پہلے چہرہ بدل جاتا تھا، اب نگاہ نرم ہونے لگی۔ پہلے ہر بات انا پہ لگتی تھی، اب دل میں امت کا درد آنے لگا۔ پہلے زبان سے شکایت نکلتی تھی، اب زبان سے درود، الحمدللہ اور خیر کی بات نکلنے لگی۔ یہ درود شریف کا اثر ہے۔ درود انسان کے اندر صرف ثواب نہیں بڑھاتا، نسبت بھی بڑھاتا ہے۔ درود صرف الفاظ نہیں بدلتا، دل کی کیفیت بھی بدلتا ہے۔ درود صرف زبان کو مصروف نہیں کرتا، روح کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ غور کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت انسان کے ہر اندرونی مرحلے کی تربیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوچ رحمت والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال امت کی خیر والا تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احساس درم مندی والا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت اللہ کی حضوری والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نرم، پاکیزہ، سچے اور دل سے جوڑنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل سراپائے رحمت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ جب انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے جڑتا ہے تو اس کی سوچ میں بھی رحمت آتی ہے، اس کے خیال میں بھی خیر آتی ہے، اس کے احساس میں بھی نرمی آتی ہے، اس کی کیفیت میں بھی ادب آتا ہے، زبان میں بھی پاکیزگی آتی ہے، اور عمل بھی آسانی آتی چلی جاتی ہے۔ غور کریں، آج جمعے کا دن، جمعے کے دن درود شریف کی خاص نسبت۔ آج ہمیں صرف درود پڑھنا نہیں، درود کے اثر کو اپنے اندر دیکھنا ہے۔ ہم اپنے دل سے پوچھیں، ہماری سوچ میں رحمت ہے یا سختی؟ ہمارے خیال میں خیر ہے یا بدگمانی؟ احساس میں نرمی ہے یا شکایت؟ کیفیت میں ادب ہے یا انا؟ میری زبان سے درود بھی نکلتا ہے، کیا اس زبان سے کسی اور کا دل بھی ٹوٹتا ہے؟ میرے عمل میں سنت کی خوشبو ہے یا صرف میری پسند، میری مرضی، میرا آنا؟ اور یہ سوال غور کریں تو دل میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ پھر درود شریف کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جس زبان سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلام بھیجتے ہیں، اسی زبان کو جھوٹ، غیبت، سختی، طنز اور دل آزاری کی اور شکایت سے بچائیں۔ جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھنی ہے، اس دل کو نفرت، حسد، کینہ اور بدگمانی سے صاف کریں۔ جس کیفیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت لانی ہے، اس کیفیت میں عاجزی، ادب، رحم اور امت کا درد پیدا کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ صرف زبان سے نہیں، مزاج سے ظاہر ہوتا ہے، اور درود کی حقیقت صرف تعداد سے نہیں، تبدیلی سے ظاہر ہوتی ہے، اور ذکر کی قبولیت صرف آواز سے نہیں، دل کی نرمی سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر درود پڑھ رہا ہے اور دل نرم ہو رہا ہے تو یہ رحمت کی علامت ہے۔ اگر ذکر بڑھ رہا ہے اور زبان پاک ہو رہی ہے تو یہ فضل کی علامت ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھ رہی ہے اور انسان دوسروں کے لیے آسان ہو رہا ہے تو یہ نسبت کی علامت ہے۔ غور کریں تو جمعے کا دن، پچھلے دنوں کو بھی غور کریں اور جمعے کے دن کو بھی، تو سوچ کو اللہ کی طرف موڑو، خیال کو خیر سے پاک کرو، احساس کو شکر اور محبت سے نرم کرو، کیفیت کو ذکر سے روشن کرو، زبان کو درود شریف سے پاک کرو، اور عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے خوبصورت کرو۔ اور یہی انسان کا اندرونی سفر ہے، ذکر کی محفل کا مقصد ہے، اور یہی جمعے کی روح ہے۔ اور جو دل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے دروازے پہ کھڑا ہو، درود شریف کی شکل میں، سنت کی شکل میں، تو اللہ اسے محروم نہیں فرماتا۔ یاد رکھیں، درود شریف سوچ کو رحمت دیتا ہے، درود شریف خیال کو خیر
احساس کو محبت، کیفیت کو ادب، زبان کو پاکیزگی اور عمل کو سنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود شریف کی نور سے ہماری زندگی، ہماری زبان، ہمارا اخلاق، ہمارے گھروں، ہماری مجلسوں اور ہمارے اعمال میں ظاہر فرمائے۔ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری سوچ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے صدقے پاک فرما۔ یا اللہ ہمارے خیالات کو خیر بنا، ہمارے احساسات کو محبت، شکر اور نرمی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری کیفیت کو ادب والی کیفیت بنا۔ یا اللہ ہماری زبان کو درود شریف سے آباد فرما۔ یا اللہ ہماری زبان سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ یا اللہ ہمارے عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی خوشبو عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسا ذکر عطا فرما جو دل میں اتر جائے۔ یا اللہ ہمیں ایسا درود عطا فرما جو ہماری سوچ، خیال، احساس، کیفیت، الفاظ اور عمل سب کو نورانی بنا دے۔ اور یا اللہ اس جمعہ کے اس مبارک دن کے صدقے ہماری خطائیں معاف فرما، ہمارے دل صاف فرما، ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما، ہماری محفلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، کامل ادب اور کامل اتباع نصیب فرما۔ اور یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی حضرت۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آمین یا رب العالمین۔ بس اتنا ہی عرض کروں گا کہ پورے ہفتے کی جو ماشاء اللہ ایک سلسلہ چل رہا تھا، کل آپ نے جو اصلاح کی بات کی تھی تو آج اس کا علاج اور اصل اصلاح بھی آپ نے ارشاد فرما دی کہ درود و سلام کی کثرت، یہ خیالوں کی پاکیزگی، سوچوں کی پاکیزگی، تصورات کی پاکیزگی، کیفیت کی بہتری اور دل کی صفائی اور روح کی پاکیزگی کا بہترین سبب اور علاج ہے۔ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ اور باقی آپ کی ساری باتیں ماشاءاللہ نور علی نور ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔